अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं समाज, मैं हूं मुनीबा मसारी। उम्मीद है आप जहां हैं खैरियत से हैं, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे हैं। आज का टॉपिक बड़ा ही अहम है, इट्स द नीड ऑफ द आवर। आज हम बात कर रहे हैं इररिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ सोशल मीडिया। आप देखते होंगे कि बहुत से सेल्फ प्रोक्लेम्ड जर्नलिस्ट्स हमें सोशल मीडिया पे नज़र आते हैं, सेल्फ प्रोक्लेम्ड कंटेंट क्रिएटर्स हमें सोशल मीडिया पे नज़र आते हैं। किस किस्म का कंटेंट प्रोड्यूस किया जा रहा है, किस किस्म की खबरें प्रमोट की जा रही हैं, और लोग बग़ैर वेरिफिकेशन के बग़ैर तस्दीक किए क्यों उसका प्रचार करते हैं। और एक एक दिन गुजर जाता है, ट्विटर पे एक गलत खबर ट्रेंड कर रही होती है जिससे हमारे मुल्क का नाम बदनाम हो रहा होता है, हमारा एज माशरा हम कितनी पस्ती का शिकार है, हम बदनाम हो जाते हैं। अगले दिन खबर आती है कि ये खबर झूठी थी, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अभी हाल ही में एक कंटेंट आपकी नज़र से गुजरा होगा, मेरी नज़र से भी गुजरा, कि एक खातून है, किसी जगह पर आग लगी है और वो उसके सामने मॉडलिंग कर रही हैं, वो खुद को एक सेलिब्रिटी कहती हैं। अब जस्टिफिकेशन ये दी जा रही है कि आग मारगला हिल्स पर नहीं लगी, आग मैंने नहीं लगाई, आग किसी और ने लगाई। रिगार्डलेस ऑफ ऑल दैट, मेरा आपसे रिस्पेक्टफुली ये सवाल है कि अगर आपसे कोई बच्चा इन्फ्लुएंस होकर वही हरकत रिपीट करे और अपने घर के अराउंड आग लगाए, खुदा न खास्ता उस आग के लपेट में आ जाए वो बच्चा और उसका घर और उसके गिरदोनवा के लोग, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? क्या हम सोशल मीडिया सारिफीन इस जिम्मेदारी का एहसास करते हैं कि मैं जो बात कहूँगी, जो बात रीट्वीट करूँगी, जो खबर शेयर करूँगी, व्हाट्सएप पे जो वीडियो मुझे मिली है वो मैं उसको बगैर तस्दीक के फॉरवर्ड करूँगी, मैं बराबर की मुजरिम हूँ? हम इस जिम्मेदारी का एहसास कब करेंगे? What are the do's and don'ts of social media? अगर हमने आज इस पर बात नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। मेरी टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। जदीद टेक्नोलॉजी की बदौलत दौर हाजिर इंसानी ज़िंदगी का तरक्की याफ्ता दौर है। जदीद टेक्नोलॉजी की तरक्की ने इंसानी ताल्लुकात की नित नई शक्लें पैदा करके उनके दायरे को वसी तर कर दिया है। इन्हीं तरक्याती शक्लों में ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग भी है। पाकिस्तान में सोशल मीडिया बिलखसूस फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टिकटॉक सारिफीन की तादाद करोड़ों में है, जो सोशल मीडिया ऐप्स के जरिए अवामी मकबूलियत और सस्ती पजीराई हासिल करने के लिए गैर संजीदगी का मुजाहरा करते हुए बिना सोचे समझे मुख्तलिफ वीडियोस और तस्वीर वायरल कर देते हैं। इसी तरह जाली अकाउंट्स चलाने वालों की एक कसीर तादाद मौजूद है जो मुआशरे में प्रोपेगेंडा के जरिए इंतशार फैलाने और दूसरे कई मनफी मकासद के लिए सोशल मीडिया बतौर हथियार इस्तेमाल करते हैं। एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में 4 करोड़ 60 लाख सोशल मीडिया सारिफीन हैं और इस तादाद में रोजाना मुसलसल इजाफा हो रहा है, लेकिन लोगों की एक बड़ी तादाद ने इसका मनफी इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है, जो कि अखलाकी और सकाफती जवाल के साथ साथ मुआशरे के जवाल का सबब भी बन रहा है। सोशल मीडिया पर किसी भी खबर या अफवाह की तहकीक से भी पहले वो पूरी दुनिया में नशर कर दी जाती है। मालूमात दुरुस्त हों या गलत, कोई इस झंझट में पड़ता ही नहीं। सोशल मीडिया पर किसी किस्म की कोई रोकथाम का निजाम मौजूद नहीं है। हर शख्स अच्छी बुरी बात कहने और लिखने में आज़ाद है। पाकिस्तान में साइबर क्राइम्स की रोकथाम के हवाले से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस जैसे कवानीन तकरीबन 1 अशरे से नाफिज हैं, जिसके तहत साइबर क्राइम मसलन नफरत अंगेज तकारीर, मजहबी मुनाफरत, धोखाधही, गैर अखलाकी तस्वीर शाया करने, बगैर इजाजत किसी की तस्वीर खींचने, इंटरनेट डाटा का गलत इस्तेमाल और मोबाइल फोन सिमों की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त पर अदालत की तरफ से मुख्तलिफ नौइयत की सजाएं दी जा सकती हैं। इसके लिए जामे कानून साजी और फिर उस पर दयानतदाराना अमल करने और इसके साथ सोशल मीडिया को तामीरी अंदाज में इस्तेमाल करने का शऊर उजागर करने की अशद ज़रूरत है। रिपोर्ट आपने देखी। आज हम बात करेंगे डूज एंड डोंट्स ऑफ सोशल मीडिया की और क्यों इररिस्पॉन्सिबल होकर हम सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त पैनल मेरे साथ मौजूद है। हमें ज्वाइन किया है खुर्रम अली मेहरान ने, आप डायरेक्टर PR हैं एट PTA। देन वी हैव डॉक्टर सैयदा तस्मीरा विद अस, आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। देन वी हैव मोहम्मद उस्मान अयूब विद अस, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट वी हैव निगत दाद, आप लीगल एक्सपर्ट हैं एंड यू आर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ डिजिटल राइट्स फाउंडेशन। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। निगत, आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगी। बात हम कर रहे हैं इररिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ सोशल मीडिया की। बेशुमार सारिफीन हैं जो इररिस्पॉन्सिबली सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो कंटेंट क्रिएशन में हो, चाहे वो, मुझे लगता है न्यूज़ क्रिएशन भी अब एक आर्ट है। झूठी खबर कैसे बनानी है, कैसे फैलानी है, हमारा लॉ कैसे प्रोटेक्ट करता है उन लोगों के राइट्स को जो इन तमाम झूठी खबरों की लपेट में आ जाते हैं। बहुत शुक्रिया मुनीबा, बहुत अहम मौजू है जिस पे आप बात कर रही हैं और मुझे लगता है कि इस पर मज़ीद बात होनी चाहिए, क्योंकि जिसको हम डिजिटल लिटरेसी कहते हैं
وہ صرف آپ کے نصاب کے تھرو لوگوں کو نہیں پتہ لگے گا یا آپ کے بچوں کو نہیں پتہ لگے گا. میڈیا کو اپنا کردار ایسے ہی نبھانا چاہیے جس طریقے سے آج آپ اس پہ بات کر رہے ہیں. دیکھیے قوانین جو ہیں وہ پاکستان میں موجود ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں قانون کی تو بات کروں گی, لیکن ایک بہت اہم پہلو یہ ہے کہ قوانین ہونے کے باوجود اور بہت سے لوگوں کو قوانین کا پتہ جب ہوتا ہے اس کے باوجود وہ جان بوجھ کر اس طرح کی کانٹینٹ کو کریٹ کرتے ہیں جو کہ لوگوں کو ان کے نیریٹو کو بدلتا ہے, ان کے ذہنوں کو بدلتا ہے, جو کہ ایک غلط طریقے سے معاشرے کو ایک غلط سمت میں لے جانے کی کوشش کرتا ہے. اس میں ہم نے بہت سے اس وقت خاص طور پہ اگر دیکھیں تو جو سیاسی ایک صورتحال ہے اس میں کس طریقے سے بیانیے بنائے جاتے ہیں اور اس میں انفارمیشن اور مس انفارمیشن اور فیک نیوز کا ایک بہت بڑا کردار ہے. اگر کچھ سال پہلے کی ہم بات دیکھیں تو فیک نیوز کی بات ہم کرتے تھے کہ جعلی خبریں, اس میں بہت زیادہ یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ ہم نے ویریفائی کیسے کرنا ہے یا اس کو کیسے فیکچولی دیکھنا ہے کہ یہ خبر جعلی ہے یا نہیں ہے, اور لوگ اکثر ان انٹینشنلی اس کو پھیلا دیتے تھے ایک سینسیشنل خبر کو اور جعلی. لیکن ابھی اگر ہم دیکھیں تو جو رجحان ہے وہ یہ ہے کہ باقاعدہ جو آپ نے کہا کہ خبر بنائی جاتی ہے اور پورا ایک اس کے ارد گرد ایک پورا ماحول بنایا جاتا ہے کہ غلط خبر ہے, اس کو ملیشیس انٹینشن کے ساتھ, غلط نیت کے ساتھ بنایا جاتا ہے, پھر اس کو آگے پھیلایا جاتا ہے تھرو ڈفرینٹ ایکٹرز, وہ جس میں جینون اکاؤنٹس بھی ہوتے ہیں, اس میں باٹس بھی ہوتے ہیں, تو وہ ڈس انفارمیشن ہے جس میں آپ کی غلط نیت شامل ہو گئے. اب جو آپ کا قانون ہے وہ پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ بھی ہے, ڈیفامیشن کے قوانین بھی ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک قانون جو ڈیفامیشن کا سول لا ہے وہ اب ایسا ہے کہ لوگ ادھر جانے سے گھبراتے ہیں کہ وہ سالوں سال آپ ایک قانونی جنگ میں مبتلا ہو جائیں اور اس کا کوئی نتیجہ نہ نکلے. جو آپ کا پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ ہے وہ اس میں بھی اس طرح کی چیزوں کو کور کیا جاتا ہے, لیکن چونکہ وہ اتنا کرمنل ہو گیا ہے کہ لوگ ادھر بھی جانے سے گھبراتے ہیں. لیکن بہت دفعہ یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جب قانون کا لوگ استعمال کرتے ہیں تو اس کا اس طریقے سے جب نتیجہ نہیں نکلتا تو وہ بھی لوگوں کو حوصلہ شکنی ہوتی ہے کہ قانون جو ہے وہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا, اس میں تو کوئی ہمارے پاس لیگل ریمیڈی اویلیبل نہیں ہے. تو پھر ایک اور جو طریقہ بچ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جن پلیٹ فارمز پہ یہ خبر پھیلائی جا رہی ہے ان پلیٹ فارمز کے اپنے میکنزمز کو کیسے استعمال کر کے رپورٹ کیا جائے. ہر دفعہ جو فیک نیوز ہے یا ڈس انفارمیشن ہے وہ ٹیک ڈاؤن بھی پلیٹ فارمز نہیں کرتے, تو یہ ایک ملٹی پرونگ اسٹریٹجیز ہیں جو ہم تمام یوزرز کو ایٹ دا سیم ٹائم جو رسپانسبل لوگ ہیں, جو ادارے ہیں, پی ٹی اے ہے, ایف آئی اے ہے, حکومت ہے, وہ کس طریقے سے اس معاملے کو دیکھتے ہیں, بٹ ایز اے یوزرز ہم کس طریقے سے اس کو پریونٹ کر سکتے ہیں. بالکل. نکہت آپ کے پاس میں آؤں گی, ابھی لا کی پریویلمنٹ پہ میں بات کرنا چاہوں گی خرم بھائی آپ سے کہ آج کے دور میں جس کے پاس فون ہے یا تو وہ خود کو کانٹینٹ کریٹر سمجھتا ہے یا وہ خود کو جرنلسٹ ہے. جس طرح کہ نگہت نے بھی کہا کہ لاز کیونکہ امپلیمنٹ نہیں ہوتے اور بہت دیر ہوتی ہے تو سب سے پہلے تو ہمیں رپورٹ کرنا چاہیے. پی ٹی اے کی نظر میں, آپ کی نظر میں ایسا کون سا کانٹینٹ ہے, ایسی کون سی خبر ہے جس کو بلاک کر دینا, رپورٹ کر دینا بہت ضروری ہے؟ دیکھیے نگہت نے بڑی ریلیونٹ بات کی ہے. جو پی ٹی اے ہم پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے, پی ٹی اے کا رول یہ ہے کہ جو کانٹینٹ اللیگل ہے یا آبجیکشنیبل ہے اور جب وہ صارفین یا کوئی اور دیگر ادارے اس کو رپورٹ کرتے ہیں پی ٹی اے کو, تو اس کو بلاکنگ کے لیے ہم پروسیس کرتے ہیں. اس میں کچھ کیٹیگریز ڈیفائن ہیں ہمارے قانون میں, جس میں ہیٹ مٹیریل بھی آتا ہے, جس میں امورل کانٹینٹ بھی آتا ہے, جس میں بلاسفیمی یا ریلیجن سے ریلیٹڈ کانٹینٹ بھی آتا ہے, سیکیورٹی آف پاکستان بھی ہے. اب اس میں دیکھیں جب وہ رپورٹ ہوتا ہے ہمیں تو ہم پھر ان پلیٹ فارمز کے ساتھ اس کو ٹیک اپ کرتے ہیں بلاکنگ کے لیے. یہ پی ٹی اے کا ایز ریگولیٹر ایک فنکشن ہے, رول ہے, اور اس کے لیے ہم نے ایک پورا میکنزم ایوالو کیا ہوا ہے. آپ ہماری ویب سائٹ پہ جا کے کمپلینٹ کر سکتے ہیں کسی ایسے کانٹینٹ کے بارے میں جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک نہیں ہے اور اس کو بلاک ہونا چاہیے. اس کے علاوہ جو دوسرا بڑا امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ آپ ایز اے یوزر بھی ان پلیٹ فارمز کو وہ کانٹینٹ رپورٹ کر سکتے ہیں, اور ہم خود بھی انکریج کرتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی کانٹینٹ سے ایشو ہے تو اس کو آپ ضرور رپورٹ کیجیے.
اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو میں ایک بات بڑی اہم ہے وہ کہنا چاہوں گا، یہ جو پلیٹ فارمز ہیں ان کو خود بھی اب بڑی اچھی طرح یہ احساس ہے، کیونکہ یہ پوری دنیا میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. جی گورنمنٹس بھی اسٹرگل کر رہی ہیں کہ وہ کسی طریقے سے جو فیک نیوز ہے، جی جو ایسا کانٹینٹ ہے جو ہارمفل ہے، اس کو روکنے کے لیے مختلف اقدامات کریں. تو یہ پلیٹ فارمز گورنمنٹس کے ساتھ بھی مل کے کام کر رہے ہیں. اسی طرح پاکستان میں بھی ہم نے حال ہی میں بھی ایفرٹس کی ہیں. ابھی بھی کچھ پلیٹ فارمز کے لوگ پاکستان آئے ہوئے ہیں، جس کا مقصد یہ ہے کہ ان کے ساتھ یہ انٹریکشن کر کے ان کو اس طرف زیادہ سے زیادہ سینسٹائز کیا جائے کہ ایسا کانٹینٹ جو کہ ہارمفل ہے وہاں کے ملک اور معاشرے کے لیے، جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، انڈیویجولز کو پرابلمز آ سکتی ہیں، ڈیفیمیشن کا ایشو ہے، کورٹس کے بارے میں آپ غلط باتیں کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزوں کو روکنے کے لیے ایک تو یہ کہ وہ اپنا میکانزم اس کو بہتر کر رہے ہیں اور اس میں مزید چیکس لگا رہے ہیں اور اس کو آٹومیشن کی طرف لے کر جا رہے ہیں. دوسرا یہ کہ ریگولیٹر جیسے میں نے کہا کہ وہ بھی ایفیکٹولی کام کر رہا ہے. لیکن اس کے بعد جو آخری ذمہ داری اور بہت اہم ہے وہ ہم سب بحیثیت صارفین، بالکل ہم خود کیا کر رہے ہیں، ہمیں کون سا کانٹینٹ شیئر کرنا چاہیے. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی ہم کوئی کانٹینٹ شیئر کر رہے ہوں یا پوسٹ کر رہے ہوں یا ری پوسٹ کر رہے ہوں، ہمیں ایک بار دیکھنا اور سوچنا ضرور چاہیے کہ کیا یہ کانٹینٹ درست ہے، کیا یہ ویریفائڈ ہے، کیا یہ ایسا تو نہیں ہے کسی کی ذات پہ کوئی حملہ کر رہے ہیں، ہم کسی کو نقصان پہنچانے کی کوئی بات کر رہے ہیں. اور پھر اوتھینٹک سورسز اویلیبل ہیں، ویب سائٹس اویلیبل ہیں اور آپ ان پر جا کر اس کو ویریفائی بھی کر سکتے ہیں. تو فیک نیوز کے لیے ہم سب کو آگاہ ہونا چاہیے، ہم سب کو اس کے لیے کلیکٹیو ایفرٹس کرنی چاہیے. اس کے بغیر میرا نہیں خیال کہ ہم اس کو روکنے میں کامیاب ہو سکیں گے. جتنے بھی لاز آ جائیں، پی ٹی اے کو آپ کتنی چیزیں رپورٹ کریں گے، پی ٹی اے کتنی چیزوں کو بلاک کرے گا، the question is آپ ذمہ داری کا اظہار کیوں نہیں کر رہے، آپ ذمہ داری کا مظاہرہ کیوں نہیں کر رہے. اف یو آر اسٹرانگ انف اینڈ ویجیلنٹ انف کہ آپ کے ہاتھ میں فون بھی ہے اور آپ نے ایپس بھی ڈاؤن لوڈ کی ہیں، تو ذرا تہذیب کے ساتھ ان ایپس کو استعمال کر لیجئے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. ڈاکٹر صاحبہ، ڈوز اینڈ ڈونٹس آف سوشل میڈیا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ طرح طرح کا کانٹینٹ ہمارے سامنے آتا ہے، طرح طرح کی خبریں سامنے آتی ہیں جس میں ہیٹ مانگرنگ بہت ہے. اتنی نفرت ہے کہ انسان اپنی اوپینین کا اظہار کرتے ہوئے اس لیے ڈرتا ہے کہ نیچے کامنٹ سیکشن میں اتنی گالیاں پڑیں گی، لہٰذا اور اب میں کتنے کامنٹس کو بلاک کروں، کتنی رپورٹ کروں، پی ٹی اے کس حد تک کنٹرول کر سکتی ہے. یہ نفرت، یہ اگریشن کیوں بڑھ رہا ہے وقت کے ساتھ ہمارے اندر؟ دیکھیے، ریسیپٹیوٹی کی بات ہے جو آپ نے کہا نا کہ رسپانسبلٹی پہلے ابھی خرم صاحب نے بھی کہا کہ صارفین کو خود لینی ہوگی. ہمیں صحیح اور غلط کی پہچان کروانی پڑے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ پہچان ہوگی نہیں. اگر کوئی کلر بلائنڈ ہے نا تو وہ نہیں بتا سکتا یہ رنگ کون سا ہے. پہچان کروا 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 کے آپ پہچان کروا سکتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. سو سب سے پہلے آپ جب اس کا خطرہ بتائیں گے کتنا زیادہ ہے، کیونکہ سب کا خیال ہے کہ میں نے کیا کیا ہے، جسٹ ایک نیوز تھی جو میں نے شیئر کر دی ہے، لیکن اس کا امپیکٹ کتنا گہرا ہوگا اگر وہ آپ سامنے لے کے آئیں گے تو انہیں پتہ ہوگا کہ دے آر پلینگ وتھ فائر، اور انہیں پتہ ہوگا کہ انہوں نے کر کیا دیا ہے. اس کو تھوڑا سا آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اگر آپ میری کرسی پہ ہوں گی ایز اے تھراپسٹ اور اس کے کیا اثرات لوگوں پہ ہوتے ہیں، وہ بیمار ہو کے آتے ہیں. چند بیماریاں ریورسبل ہوتی ہیں جو نیوروٹسزم کے زمرے میں آتی ہیں، چند بیماریاں ریورسبل نہیں ہوتی ہیں. تو یہ امپیکٹ اتنا گہرا ہو سکتا ہے کہ آپ بالکل مطلب اس کے بیسس پہ قتل بھی ہو سکتے ہیں، اس کے بیسس پہ اپنی جان بھی لی جا سکتی ہے. اور کتنے کیسز ہیں جو سامنے، گھر بھی ٹوٹ رہے ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہوتا ہے سوشل میڈیا ایک کمپیریزن کریٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، ایک ججمنٹ کریٹ کرتا ہے. تو پھر ہمارے یہاں قاضی اور جج کیوں ہیں؟ اگر ایوری بڈی از اے قاضی اینڈ اے جج تو پھر قاضی اور جج کر کیا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو اس کا ایک بننے کا پروسیس ہے اور یہ ہمیں سکھانا پڑے گا. ہمارے برین میں یہ چیزیں امبیڈ کر دی جاتی ہیں، دے آر امبیڈڈ، اور اس طرح سے سکھائی چلی جاتی ہیں. وی ہیو ٹو اسٹاپ اٹ ایٹ اے ویری ارلی اسٹیج اونلی بائی ٹیلنگ کہ آپ یہ اثرات تک مرتب کر سکتے ہیں. بی کیئرفل، آپ کے ہاتھ میں اٹس فائر، ڈونٹ پلے وتھ اٹ. تو جب تک آپ پورے اس کے اثرات نہیں دکھائیں گے، آپ سے اس سے پہلے ریکارڈنگ سٹارٹ ہونے سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ اٹ از واٹ اب ورچوئل دنیا اصلی لگتی ہے
اصلی دنیا ورچوئل لگتی ہے. So well said. ورچوئل کا مطلب یہ ہے کہ یہ اصلی نہیں ہے. یہ اصلی نہیں ہے جس میں آپ ایسے انوالو ہو رہے ہیں جیسے ہر چیز کو اب جہاد سمجھا جا رہا ہے. آپ گھر میں بیٹھے ہوئے لیٹے ہوئے اور آپ اپنی انگلی کے اس سے فلپ کر رہے ہیں. دیٹس آل دیٹ یو آر ڈوئنگ. اور آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ جہاد کر رہے ہیں. آپ جہاد کریں. اٹس ناٹ دیٹ. تو یہ نالج ہمیں امپارٹ کرنی پڑے گی. سوشل میڈیا کی دنیا ایک بہت بڑا دھوکہ ہے. اٹس این ایلوژن. کہیں ایسا تو نہیں کہ اس ایلوژن کے چکر میں ہم اپنی اصل زندگی سے بالکل کٹ آف ہو گئے ہیں. اپنے یار دوست, اپنے رشتہ دار, پولیٹیکل ڈفرینسز ہر دنیا کے ہر ملک میں ہیں, ہر علاقے میں ہیں, لیکن اس کا اظہار بھی تو ایک طریقے سے کیا جاتا ہے. نگہت, جب بھی پولیٹیکل ڈفرینسز کی بات آتی ہے میں ہمیشہ دیکھتی ہوں کہ بات گالی سے شروع ہوتی ہے. اور وہ کہا جاتا ہے نا کہ آپ کو یہ پتہ چل جانا چاہیے کہ اگر ایک شخص گالی دے کر آپ کو مخاطب کر رہا ہے کیونکہ آپ کا ڈفرینس آف اوپینین اس کو ناپسند ہے اور اس سے میچ نہیں کر رہا, تو اس کانورسیشن کو وہیں ختم کر دیا جائے. اور اسی زمرے میں آتی ہے بے انتہا سائبر ہیرسمنٹ اینڈ بولینگ. مجھے یہ بتائیے کہ ایک شخص جب اپنا ڈفرینس آف اوپینین کا اظہار کر رہا ہے بڑے ہی رسپیکٹفل طریقے سے اور پلٹ کر گالیوں کا جواب آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ایسا کوئی لا ہے کہ ایسے انسانوں کو جو گالی دے کر آپ سے بات کریں سوشل میڈیا پر, ان کے خلاف کوئی ایکشن لیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں منیبا, یہ جو جب گالیاں وغیرہ دی جاتی ہیں تو یہ آفینسو اسپیچ ہے. میرا اپنا ذاتی یہ خیال ہے کہ اس اسپیچ کو کرمنلائز نہیں ہونا چاہیے. اس پہ آپ رپورٹ تو کر سکتے ہیں, لیکن یہ کہ قانون اس طرح کا ہو کہ گالی کے اوپر آپ ایک کرمنل رپورٹ درج کرا دیں تو وہ پھر معاشرے میں اور زیادہ انتشار اور عجیب سی کیفیت پیدا ہوگی, کیونکہ باقی بھی جو فریڈمز ہیں ان پہ اثر انداز ہوتی ہے. لیکن منیبا بہت ضروری ہے, کیونکہ آپ نے ایک یہ بات کی کہ سیاسی ڈسکورس, صرف سیاسی ڈسکورس نہیں, خاص طور پہ خواتین جو ہیں وہ کوئی بھی ایسا ڈسکورس اٹھا لیں جس میں یوزلی خواتین کو ہم بات کرتے ہوئے نہیں پاتے ہیں آن لائن. جب وہ بات کرتی ہیں تو بہت زیادہ جو ہے ایک عجیب سی بے چینی کی کیفیت ہمیں ارد گرد نظر آتی ہے کہ یہ خاتون ہو کے یہ کیوں بات کر رہی ہیں. تو اور پھر اس پہ آف کورس معاشرہ ریئیکٹ کرتا ہے, اور یہ جو آن لائن آپ کو ابیوز نظر آتا ہے, ہم سب کو ہراسمنٹ نظر آتی ہے, آپ کے ساتھ ہوئی ہے, میرے ساتھ ہوئی ہے, ہم سب کے ساتھ ہوتی ہے. تو یہ بیسیکلی آف لائن مائنڈ سیٹ ہے نا. یہ وہی لوگ ہیں جو آف لائن بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کر کے وہ دے ول گیٹ اوے ود اٹ, اور وہ آن لائن بھی اور زیادہ حوصلہ افزائی ان کی ہوتی ہے. لیکن منیبا بڑا ضروری ہے کہ معاشرے کے رویے کون سیٹ کرتا ہے. معاشرے کے رویے سیٹ کرتے ہیں آپ کے رہنما, رائٹ. تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہماری بہت سے اس طرح کے سیاسی لیڈرز ہیں جو کہ آن لائن اس طرح کی اسپیچ کرتے ہیں جو کہ باقی لوگوں کو انکریج کرتے ہیں کہ آپ بھی بدتمیزی کر سکتے ہیں, اگر ہم نے کی ہے تو آپ بھی کر سکتے ہیں. تو ایک تو یہ کہ آپ کی لیڈرشپ کیا ٹون سیٹ کر رہی ہے, اور میں اکراس دا بورڈ تمام سیاسی جماعتیں کیا وہ ٹون سیٹ کر رہی ہے آپ کی ینگ جنریشن کے لیے کہ وہ فالو کریں, اینڈ اٹس اوکے ٹو ڈو دس. یہ کہ ہمیں کرمنلائز کرنے کی بجائے اسپیچ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ سول ریمیڈیز کیا ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر کسی نے کوئی غلط خبریں میرے بارے میں, آپ کے بارے میں, خرم کے بارے میں پھیلا رہا ہے جس سے آپ پر میری ریپوٹیشن اتنی ہرٹ ہوئی ہے کہ ہمارے کام کے اوپر اثر آنا شروع ہو گیا یا میری مینٹل ویل بینگ پہ اثر ہو گیا, تو دین سول ریمیڈیز ہونی چاہیے کہ جیسے فائن ہوتا ہے کوئی نہ کوئی لائبلٹی تو ہونی چاہیے نا اس شخص پہ, اس اکاؤنٹ کے حوالے سے. یہ ایک چیز ہے. ایک اور چھوٹی سی منیبا آخری بات کہ ہماری جو صارفین کی جو ذمہ داری ہے, جو مہران نے بھی بات کی, مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم جانتے بوجھتے ہوئے معاشرے کا جو رویہ بن گیا ہے ہم لوگوں کا, وہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی ہم کرتے ہیں. اور اس کی ایک بہت چھوٹی سی مثال ہے, ہر روز میں شام کو واک کے لیے جاتی ہوں اور نسبتاً ایک اچھی ہاؤسنگ سوسائٹی میں رہتی ہوں جہاں پہ پڑھے لکھے لوگ متوسط طبقہ رہتا ہے. اور آنیسٹلی ہر دن میں جب پارک سے گزرتی ہوں تو وہاں پہ کچرا پڑتا, ٹھیک ہے, لوگ کھاتے ہیں وہیں پہ پھینک کے چلے جاتے ہیں اور ساتھ میں ڈسٹ بن لگے ہیں. تو ایسا معلوم نہیں ہے کہ ہم نے کچرا ڈسٹ بن میں پھینکنا ہے, یہ رویہ ہے, یہ مطلب ہم نارملائز ہم نے کیا ہے نا کہ اٹس اوکے. تو یہی رویہ جو ہے وہ آن لائن کی اسپیس میں لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ غلط ہے,
لیکن وہ پھر بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کیا ہے, ہم تو عام شہری ہیں, ساری ذمہ داری ڈال دو اداروں کے اوپر, حکومت ان کا کام ہے کہ یہ سب ٹھیک کریں, لیکن ہمارا کام ہے ہم جو مرضی کرتے رہیں. تو آپ جب تک خود ذمہ داری نہیں لیں گے تو ہم ایک براڈ ایک کلیکٹیو جو معاشرے کی بہتری ہے اس کو کس طریقے سے اچیو کر سکتے ہیں. ویری ویل سیڈ. وہی بات ہے نا کہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. ہم باہر تو کہہ رہے ہیں کہ بڑی خرابی ہے, شاید آپ کے بھی ہاتھوں سے جو کامنٹ جا رہا ہے اس میں بھی کہیں نہ کہیں خرابی ہے. ٹیک رسپانسبلٹی آف یور ایکشنز. سوشل میڈیا ہم نے کنزیوم کرنا تھا, آج سوشل میڈیا ہمیں کنزیوم کر رہا ہے, اینڈ دیٹس ویری الارمنگ. عثمان بھائی, ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا کو ایز اے ویپن, ایز اے ٹول یوز کرتے ہیں اپنے پرسنل گرجز کی وجہ سے, کہ ٹھیک ہے تمہاری میری بات نہیں بنی, ہم نے تمہیں کہیں بلایا تم نہیں آئے, دیکھو اب تمہارے ساتھ ہم سوشل میڈیا پر کیا کرتے ہیں. اور یہ اس سے پورے گھر خراب ہو گئے ہیں, تباہ ہو گئے ہیں لوگ. مینٹلی دے آر سو unwell now because of this. This is very alarming. How to curb this? بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, اس سے پہلے کہ میں آپ کے اس بات کا جواب دوں, چونکہ یہ لنک ہے اور یہ ٹاپک اتنا براڈر وے کے اوپر ہے کہ اس کے اوپر تو جتنی بھی بات کی جائے کم ہے. ابھی جیسے محترمہ بھی فرما رہی تھی میڈم کہ ہمارے جو رہنما ہیں, پہلے تو یہ دیکھا جائے نا کہ یہ جو غلط خبر ہے یہ آتی کہاں سے ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ جیسے ہم لوگ کہتے تھے کہ صحبت کا اثر ہوتا ہے, اچھی صحبت ہوتی ہے اور بری صحبت ہوتی ہے. ہم لوگ سنتے تھے کہ بڑوں کے بیچ میں بیٹھیں اور اچھی صحبت میں بیٹھیں, مطلب اس طرح کی چیزیں سنتے ہیں. اب یہ دیکھیں, اب صحبت کو میں لنک کرتا ہوں سوشل میڈیا کے ساتھ, کہ وہاں پہ ایک اچھا کانٹینٹ بھی ہے اور ایک نیگیٹو کانٹینٹ بھی جس کی ہم بات کر رہے ہیں. اب ایکچول تو چیز یہ ہے کہ وہ جو بچہ یا کوئی بھی بندہ, دیکھیں ہماری پاپولیشن ہے 22 کروڑ کا ملک ہے. اب ہمارے ہاں لٹریسی ریشو کتنی ہے, کتنے لوگ پڑھے لکھے ہیں, اور کتنے ہی زیادہ لوگ ایسے ہیں جو آف کورس جو نہیں سمجھتے ان چیزوں کو. اب ان لوگوں کو کون سمجھائے گا کہ یہ جو کانٹینٹ ہے یا یہ جو خبر کسی نے شیئر کی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ کریکٹ نہیں ہے, یا ان کے پاس ایسے کون سے سورسز ہیں جس سے وہ ویریفائی کر سکیں کسی دور دراز گاؤں میں. کیونکہ آج کل تو جیسے ابھی آف دا ریکارڈ بھی بات ہو رہی تھی, موبائل تو آج کل ریڈی والے کے پاس بھی ہے, گھر میں جو آپ کے میٹ کام کرتی ہیں یا اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں اور ان کے پاس بھی سارے فینسی موبائل ہیں. تو پرابلم یہ ہے کہ ہم نے پہلے یہ چیزیں, ویسٹ سے یہ کلچر آیا, ہم نے اس کو یہاں پہ خود کریٹ کیا, اچھے طریقے کے ساتھ کریٹ کیا. ہماری جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, میں یہاں پہ یہ بات کہتے ہوئے بالکل بھی ہیزیٹیٹ نہیں کروں گا, ان سب نے اپنے سوشل میڈیا ونگز بنائے ہوئے ہیں. یہ بالکل یہی ہمارے رہنما ہیں, یہ بغیر سوچے سمجھے کہ اس کا ہمارے معاشرے کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوں گے. وہ وہاں سے نیگیٹو فیک نیوز جتنی بھی ہوتی ہے وہ وہاں سے کریٹ کی جاتی ہے, اس کو شیئر کیا جاتا ہے. اور بہت ہی افسوس کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم پڑھے لکھے لوگ پہلے اس کیمپین کا حصہ بنتے ہیں, اس سے فلوٹ کرتے ہیں. اس کے بعد وہ لوگ جو بیچارے جن کا اتنا قصور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ہے, چونکہ ان کو تو اتنی نالج ہی نہیں ہے نا, ان کے پاس اتنے سورسز ہیں کہ وہ اس کو ویریفائی کر سکیں اور پھر وہ شیئر کریں. تو سب سے پہلے تو آپ دیکھیں نا کاز کیا ہے, کہاں سے یہ چیز آتی ہے, اور پھر اس کے بعد اب آپ نے بات کی کہ ہم اپنے پرسنل گریونسز کی وجہ سے بدلہ لینے کے چکر میں بھی اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. تو بالکل کوئی شک نہیں ہے. ہم نے مثال کے طور پہ میں بہت سادے الفاظ میں بھی بات کرتا ہوں کہ ہم نے بہت سارے گھر خراب کیے ہیں, بہت سارے وومنس کے گھر خراب کیے ہیں. ان کے وہ اب پلیٹ فارم اتنے زیادہ ہیں کہ کہیں نہ کہیں, یعنی اگر آپ نے ایک پلیٹ فارم پہ بلاک کر دیا تو دوسرے پلیٹ فارم پہ آپ کو میسج ریسیو ہو سکتا ہے, بیڈ کانٹینٹ ریسیو ہو سکتا ہے. تو الٹیمیٹلی آف کورس آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے گھر ٹوٹتے ہیں, اس سے معاشرے کے اندر پولرائزیشن بہت جیسے بڑھ چکی ہے. آپ کے لڑائی جھگڑے اور یہ ساری چیزیں, جس سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو روکنا چاہیے. اچھا, ساتھ میں پرابلم کیا ہے, ہمیں سسٹم بالکل بھی سپورٹ نہیں کرتا کہ ہم اسے روک سکیں. ابھی یہاں پہ بات ہو رہی تھی کہ ہمارے پاس پی ٹی اے موجود ہے, ایف آئی بالکل موجود ہے, کوئی شک والی بات نہیں, بٹ ایف آئی آپ کو کہاں تک سپورٹ کرتا ہے. آپ مجھے بتائیں نا کتنے کیسز کو انہوں نے بالکل ایسا کوئی کیس جو سوشل میڈیا پہ ہائی لائٹ ہو جاتا ہے اور کسی پریشر کی وجہ سے تو اس پہ ایکشن ہو سکتا ہے. ادروائز آپ ایک کمپلین تو لے کر جائیں ذرا ایف آئی اے کے اندر, آپ دیکھیں پھر آپ کا حال کیا ہوتا ہے. میں بالکل آنیسٹ ہوں, آئی بینگ ٹو ایف آئی اے, میں خود وکٹم ہوں, میرے ساتھ یہ ہوا ہے. آئی بینگ ٹو ایف آئی اے اور میں نے الحمدللہ وی آر پریولیج پیپل, تو ہم لوگوں کے ساتھ تو چلیں کچھ لوگ بھی ہوتے ہیں جہاں سے ہم کہیں سے فون بھی کروا دیتے ہیں کہ دیکھیں جی میں وکٹم ہوں, میرے سے یہ کام ہوا ہے اور کائنڈلی اس کو ذرا دیکھیں. اس کے باوجود مجھے کہا گیا کہ سر ہمارے بھی نا کچھ چیزیں ہیں جو ایف آئی اے کی ڈومین میں تو آتی ہیں, کچھ چیزیں ہیں جو ہماری ڈومین پہ بالکل بھی نہیں آتی, ٹھیک ہے. اور وہ پھر اگر اس کے اوپر ہم کوئی ایکشن کرتے ہیں تو فوری طور کے اوپر ہمیں جو ہے نا ہمیں مطلب ہمارا جوڈیشل سسٹم بھی سپورٹ نہیں کرتا. تو پلیز سر یا تو آپ اس کو
مطلب رہنے دیں, اور ادروائز بھی آپ کا جو میرا چونکہ بزنس ہے, میرا کمپنی کا جو ہمارا فیس بک پیج ہے اس کو ہیک کیا گیا, تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. تو آل ٹوگیدر آئی ووڈ لائک ٹو سے کہ ہمیں سسٹم بھی سپورٹ نہیں کرتا, ہم خود ہی ان چیزوں کو کریٹ بھی پہلے کرتے ہیں اور پھر اس کے اوپر بعد میں ایک بڑے زبردست طریقے کے ساتھ رونا پٹنا بھی شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ ہم یہ تو نہیں سوچتے اس وقت کہ آج میں یہ چیز کریٹ تو کر رہا ہوں, کل اس کا وکٹم میں خود ہی بنوں گا. بالکل ایسا. اصل میں منیبہ اگر میں ان کی بات کا تھوڑا سا جواب دیکھیں, جو مختلف ادارے ہیں وہ اپنا رول ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ان کے اپنے معاملات ہو سکتے ہیں, کہیں لمیٹڈ ریسورسز ہیں, کہیں پہ کام اتنا زیادہ ہے. اب دیکھیں یہ جو ہم ابھی ورچوئل اور ریئل ورلڈ کی بات کر رہے تھے نا, بات یہ کہ آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا آپ کی کورٹس میں کتنے کیسز روزانہ آتے ہیں, آپ اپنی ریئل لائف میں کیا کرتے ہیں, مطلب روزانہ مقدمے بازی, ایک دوسرے کے اوپر چھوٹی چھوٹی چیزیں. ہم نے کیا یہ کہ وہ جو ریئل ورلڈ کے ہمارے ایشوز تھے ان کو ہم لے گئے ہیں ورچوئل ورلڈ میں, ہم نے ریپلیکیٹ کر دیا اپنی ساری سچویشن کو اس کے اوپر, وہاں بھی ہم نے وہی کام شروع کر دیے. تو جیسے یہ کہہ رہے ہیں غالباً ایف آئی اے کی اگر فگرز دیکھیں تو ان کے پاس اتنی کمپلینٹس آ رہی ہیں اس طرح کی کہ شاید ان کو ٹائم ہی نہیں مل پاتا کہ وہ کس کس کمپلینٹ کو ایڈریس کریں, اور وہ شاید یہ آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتا کہ کون سی اہم ہے اور کون سی فی الحال اہم نہیں. ایک چیز اور خورم بھائی بڑی ضروری ہے, وہ یہ کہ جب سے مونیٹائزیشن آئی ہے نا, تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم کچھ بھی کانٹینٹ کریٹ کرتے. ایک دور تھا جب لوگ مشہور ہونا چاہتے تھے, جس طرح ہم بات کر رہے تھے. اب مشہور ہونا بہت آسان ہے, آپ ٹک ٹاک پہ عجیب و غریب ویڈیوز بنائیں, آپ مشہور ہو جائیں گے. بٹ دا فیکٹ کہ آپ اس فیم کو کس طرح استعمال کرتے ہیں, دیٹس یور ٹیسٹ. جب مونیٹائزیشن آ گئی کہ آپ کچھ بھی کانٹینٹ بنائیں, بس کانٹینٹ ہونا چاہیے اور ویڈیو فارمیٹ میں ہونا چاہیے, آپ کو اس کے پیسے ملیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ پستی کی بہت بڑی وجہ ان چھوٹے کانٹینٹ ویڈیوز کا مونیٹائز ہونا ہے؟ دیکھیں آپ بالکل یہ صحیح پوائنٹ ہے. مونیٹائزیشن اصل میں ہمیں اس اپرچونٹی کو اپرچونٹی کے طور پہ لینا چاہیے تھا. ہم نے کیا یہ کہ اس کو مس یوز کرنا شروع کر دیا, اور اس میں اگر پی ٹی ایز ریگولیٹر یہ بات کرے یا کہے تو شاید اس کو ہم پسند نہیں کریں گے اور فریڈم آف ایکسپریشن کا مسئلہ بنا دیں گے. میری ذاتی رائے میں جو پلیٹ فارمز ہیں, خاص طور پر یوٹیوب ہے, اس کے ساتھ یہ معاملہ ٹیک اپ کیا جانا چاہیے اور ان کو یہ کہا جانا چاہیے کہ کانٹینٹ کی کلاسیفیکیشن بہت ضروری ہے. پاکستان جیسے ملک اور معاشروں میں ہر کانٹینٹ کو مانیٹائز کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے, اسپیشلی وہ کانٹینٹ جس میں نفرت آمیز باتیں ہوں. کسی کے بارے میں بھی, خواہ وہ سیاسی نفرت ہو, وہ مذہبی نفرت ہو, وہ سماجی نفرت ہو, اس کے حوالے سے جو بھی کانٹینٹ ہو. ایسا یہ آسان کام نہیں ہے کہنا, وہ کہتے ہیں نا کہنا آسان ہے اور کرنا ذرا مشکل بھی ہے, کہ اس میں پھر آپ کو اس کانٹینٹ کو کلاسیفائی کرنے کے لیے آپ کو اگر آٹومیٹڈ پروسیس ہے تو اس میں بھی بہت سے چیکس لگانے پڑیں گے, اگر ہیومن انٹروینشن ہے تو اس میں بھی آپ کو بہت سے چیکس لگانے پڑتے ہیں, اور ٹیکنالوجی اور ہیومن کا آپ کو ایک کمبینیشن کر کے یہ کانٹینٹ کلاسیفائی کرنا پڑے گا کہ اچھا اس کانٹینٹ میں یہ مسئلہ ہے, اس میں یہ مسئلہ ہے. تو ایک لمبا کام ہے وہ, لیکن اسٹل آئی بلیو کہ اس کو کیا جانا اس لیے ضروری ہے تاکہ ایسے لوگوں کو ڈسکریج کیا جا سکے جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ گالی دے کر بھی اپنے چینل کو مونیٹائز کروا لیں گے اور ان کو پیسے ملنا شروع ہو جائیں گے. اس ٹرینڈ کو روکنے کے لیے اور فیک چیزوں کو روکنے کے لیے ایک ایسپیکٹ اس کا یہ بھی ہے, اگر اس کو فریڈم آف ایکسپریشن کا مسئلہ نہ بنایا جائے کہ ہر چیز کہنا آسان ہے. دیکھیں اس کا جو سوشل میڈیا ہے, اس کا کلاسک ماڈل جو ہے وہ پرنٹ میڈیا یا اس سے پہلے اور اس سے پہلے الیکٹرانک میڈیا سے ہم لے رہے ہیں بیسیکلی. وہاں بھی وہ کہتے ہیں کہ جو لبرٹی ہے وہ دیر از اے لمٹ ٹو اٹ, ٹھیک ہے, اس میں دیر از اے لمٹ ٹو ایوری تھنگ. جو بات آپ اپنے گھر میں کر سکتے ہیں یا اپنی پرائیویسی میں کر سکتے ہیں وہ آ کے آپ پبلک میں نہیں کر سکتے. سو دیٹ مینس دیر از اے لمٹ, اس سے آپ یہ نکال ڈیڈیوس کر سکتے ہیں. اب اگر اس کو آپ سوشل میڈیا پہ بھی اپلائی کریں کہ ٹھیک ہے اس کا ماڈل چینج ہے کہ اس میں کنٹرولرز تھے, گیٹ کیپرز تھے, لوگ بیٹھتے ہیں, وہ چیک کرتے ہیں کانٹینٹ کو, پھر ویریفائی, اس میں آپ خود ہیں سب کچھ. تو آپ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں کوئی لمٹ ہے, میں نے یہ بات کرنی ہے, یہ نہیں کرنی. اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر نیچرلی جو اس سے ریلیٹڈ ادارے ہیں, جو مختلف اسٹیٹ کے فنکشنز ہیں, اس کو انووک کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں ایکشن کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اچھا منیبہ اگر آپ اجازت دیں تو میں چونکہ پی ٹی اے سے ہیں تو ایک کچھ سجیشن ہے, آپ کے پلیٹ فارم سے ان کو ایڈ بھی کر سکتے ہیں. بینگ اے ریگولیٹر پی ٹی اے جیسے, لیکن آئی ڈونٹ تھنک سو کہ سوشل میڈیا کا جو پورا پلیٹ فارم ہے شاید اس امبریلا میں اتنا نیچے آتا ہے. آپ لوگ بلاک تو کر سکتے ہیں بٹ اس طرح سے شاید ریگولیٹ نہیں کر پاتے, ان کے رولز نہیں سیٹ کر پاتے. تو بٹ آپ میں بھی جو چیز آپ کر سکتے ہیں وہ صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ کانٹینٹ لائک جیسے انفلوئنسر اب یہاں پر بہت زیادہ آ چکے ہوئے ہیں, اور یہ جو ٹک ٹاک کی اپلیکیشن ہے جس کے تھرو وہ ویڈیوز شوٹ کر کے اور وہ اپلوڈ کر دیتے ہیں,
کیا از اٹ پاسبل کہ آپ اس کانٹینٹ کو پہلے آپ لوگ ریگولیٹ کر لیں کہ یہ جی ہمارے چیکس ہیں, یہ کانٹینٹ اس طریقے کے ساتھ ہونا چاہیے, کیونکہ اس سے جو معاشرے کے اوپر اثرات مرتب ہو رہے ہیں, ولگیرٹی اس کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے جو ہم لوگ بسا اوقات گھر کے اندر بیٹھ کر نہیں دیکھ سکتے. اس کے بعد جو انفلوئنسر نے جو ایڈز شروع کر دیے ہوئے ہیں وہ کسی ایسی پروڈکٹ کے بھی ایڈز اس کے اندر چل رہے ہوتے ہیں کہ جو شاید ہم عام طور پر نہیں دکھا سکتے ٹی وی کے اوپر اپنے, یا ادروائز بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے لیے یا ہمارے لیے بھی یہ کانٹینٹ دیکھنا ٹھیک نہیں ہے. تو اس طرح کا بھی کوئی چیز اگر آپ لوگ کر لیں تو ہو سکتا ہے اس سے کوئی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بینیفٹ. دیکھیں منیبا, لا جو موجود ہے ابھی ہم اسی کے ایمبٹ میں رہ کے پی ٹی اے اس وقت کام کر سکتا ہے. اس طرح کی چیزیں بیسکلی کمپلینٹ بیسڈ ہیں اس وقت. جب ہمیں کوئی کمپلینٹ آتی ہے اور ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ قانون کے مطابق واقعی وہ آبجیکشنیبل کانٹینٹ ہے تو ہم اس کو بلاک کرتے ہیں. جو یہ بات کر رہے ہیں وہ بیسکلی پالیسی سے ریلیٹڈ ہے. اگر کوئی نیا قانون یا نئی پالیسی, جیسے پیمرا نے کچھ عرصہ پہلے یوٹیوبرز کو رجسٹر کرنے کی ایک کیمپین شروع کی تھی اور پھر ان کو وہ روکنی پڑی کیونکہ اس پہ اعتراضات آ گئے. تو اگر اس طرح کی کوئی گورنمنٹ لیول پہ ڈیسیژن ہوتا ہے اور اس کو دیکھا جاتا ہے کہ جی یوٹیوبرز کی رجسٹریشن کرنی چاہیے اور ان کے کانٹینٹ کو اسی طرح سے لائسنس ہونا چاہیے یا دیکھنا چاہیے کہ کیا اس میں صحیح ہے. بٹ ہاں وی گیٹ دا پوائنٹ کہ وہی بات ہے کہ اگین بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہماری سوشل رسپانسبلٹی ہے. ٹھیک ہے, اداروں کی ذمہ داری ہے, چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. چیک اینڈ بیلنس اداروں تک تو بعد میں جاتا ہے. آپ کے گھر کا چیک اینڈ بیلنس کہاں گیا؟ ہمارے بچپن میں تو ایک پرسنل کمپیوٹر ہوا کرتا تھا جو لاؤنج میں رکھا ہوتا تھا, جس پہ ہر آتے جاتے کی نظر تھی. اور اب جب ڈاکٹر صاحبہ میں چھوٹے چھوٹے بچوں کا کانٹینٹ دیکھتی ہوں, اٹ شیکس می ٹو دا کور. کہاں ہیں ان کے والدین؟ کیوں نہیں بتاتے کہ ٹھیک ہے ولگیرٹی بھی ہے, سب کچھ ہے, کچھ چیزیں تو آپ کی جان کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہیں. آپ اپنی زندگی کو رسک میں ڈال کر چھت کے کونے پہ کھڑے ہو کر آپ ایک ویڈیو بنا رہے ہیں, آپ گر سکتے ہیں, آپ کو اسپائن انجری ہو سکتی ہے جس طرح مجھے ہوئی ہے. Nobody is there to stop them. تو پی ٹی اے اور لا تو بہت بعد میں آتا ہے. والدین کہاں چلے گئے, وہ ذمہ داری کہاں چلی گئی؟ اور یہ جو ایڈکشن ہے بچوں کے اندر فیئر آف مسنگ آؤٹ, کہ اگر آگ لگی ہوئی ویڈیو پوری دنیا میں سرکولیٹ کر رہی ہے, آئی ول آلسو ڈو اٹ بیکاز یو نو واٹ, FOMO, fear of missing out, کہیں میں پیچھے نہ رہ جاؤں. Where are we heading to as a society? دیکھیے, ایز اے ہیومن ریس وی آر ہیڈنگ ٹورڈز ڈیزاسٹر. اگر آپ مجھے الاؤ کریں تو دس از ایگزیکٹلی دجالیت, وین دا رائٹ سیمز رانگ اینڈ دا رانگ سیمز رائٹ. ٹھیک ہے نا. تو اب ان بچوں کو تو آپ نے ایسے گروم کیا ہی نہیں. They are human beings. This is a human machine. Every 40 seconds it craves for a change. پہلے کیا ہوتا تھا, آپ 40 seconds میں چینج دے نہیں سکتے تھے, تو وہ پیشنس, وہ برداشت, بیٹھے ہوئے, مطلب ہماری جنریشن شادیوں پہ بیٹھ کے بور ہوتے ہوئے یا اپنے ہاتھوں سے کھیل رہی ہے یا باتیں کر رہی ہے یا ڈاکٹر کے ویٹنگ ایریا میں, ہمیں یہ پیشنس. اب آپ ہر بچے کا سنیں گے میں بور ہو رہا ہوں. دس از سم تھنگ. اینڈ بورڈم سائیکالوجسٹ ول ٹیل یو کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے. It makes you creative. It makes your brain go into an autopilot mode. Wow. Autopilot mode میں کیا ہوتا ہے؟ آٹو پائلٹ موڈ میں آپ نے جتنا کچھ ایکسپیرینشلی دیکھ کے, سن کے, انڈائریکٹ, ڈائریکٹ, وہ سارا ڈیٹا سٹور ہے, اور اچانک آپ کو ضرورت پڑی ہے تو وہ سارا کچھ ارینج ہوا ہوا جو ہے ڈیٹا وہ سامنے آئے گا اور آپ کو ہیلپ کرے گا. اسی لیے اچانک ایکسیڈنٹ والی کوئی سچویشن آ جائے, کچھ لوگ بریک پریس کرتے ہیں, کچھ لوگ ایکسیلریٹر. سو اگر آپ بور ہونے کی اجازت دے رہے ہیں تو برین کا سارا ڈیٹا جو ہے وہ آٹومیٹکلی ارینج ہو رہا ہے ایسے ٹائمز کے لیے جب اچانک کوئی سچویشن آئے گی اور آپ کریں گی. 40 سیکنڈز میں جب برین کریو کر رہا ہے کہ چینج لاؤ, اور آپ کی انگلی پہ ہے کہ وہ چینج آ رہی ہے, ہر کریونگ کو جب آپ پورا کرتے ہیں اسی وقت تو وہ ایڈکشن بنتی ہے. اور ایڈکشن میں سب سے پہلے جو چیز سامنے آتی ہے وہ ہے آپ کی ڈیسیژن میکنگ پاور خراب ہو جاتی ہے. آپ عام ایڈکشن اٹھا لیجئے, جیسے ہی آپ کسی ڈرگ کے انفلوئنس میں ہوتے ہیں آپ ڈرائیو کیوں نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ کی ڈیسیژن میکنگ اب جاتی ہے, یو کانٹ میک آؤٹ کے راستے سے کتنا, اگلی گاڑی سے کتنا, آپ کی اسپیڈ کتنی چل رہی ہے. دا سیم ہیپنس. میں اگر آپ کو ایکچولی بتاؤں کہ a certain time on the mobile
ٹوٹل ٹائم جو ہے نا آپ کا میکسڈ آؤٹ جن کو ضرورت ہے وہ 2 آور سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے پورے دن میں. جی پورے دن میں. اور دس از آپ اپنے بچوں کو کیا کر رہے ہیں, آپ 1 گرام آف کوکین پکڑا رہے ہیں. یہ ایڈکٹیو پاور ہے. آپ نے کبھی سوچا ہے کہ بار بار آپ کو موبائل اٹھا کے دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ ایڈکشن کے اثر میں. آپ کو پتا ہے یہ لائک سنڈروم ہوتا کیا ہے کہ جب لائکس چیک کر رہے ہوتے ہیں بچے, دس از ڈینجرس. آپ ایڈکشن فیڈ کریں. تو جب میں ماؤں سے پیرنٹ سے یہ پوچھتی ہوں کہ آپ 1 گرام کوکین پکڑا دیں گے, بیکاز جب میں کہتی ہوں کہ ان کے ہاتھ میں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے, ہیئر ویئر دا رسپانسبلٹی اسٹارٹس, ہیئر ویئر دا فلٹریشن اسٹارٹس. تو کہتے ہیں ہم کیسے لیں؟ اتنے بچوں کے پیرنٹس کہتے ہیں یہ کھانا نہیں کھاتا اس کے بغیر. سو آپ ایڈکشن فیڈ کریں. جب میں کہتی ہوں آپ 1 گرام کوکین پکڑائیں گے, نہیں آف کورس میں کیا پکڑا دیا ہے آپ نے. So this is what it is, this is how dangerous it is. جو بات پہلے ہو رہی تھی, پہلے جب کوئی نیوز, کوئی میڈیا, کوئی انفارمیشن, کوئی اخبار نکلتا تھا, پوری ایڈیٹوریل بورڈ کا اس پہ ہوتا تھا, اچھے سے اچھا لکھا ہوا کالم 10 دفعہ آتا جاتا تھا, اس کی لینگویج چیک ہوتی تھی. اب آپ نے سوشل میڈیا کی لینگویج دیکھی ہے. مطلب اب میں آپ کو دور سے نا مطلب something which is not even in my culture, like what's up bro, میں سب کچھ, you're neither a bro, like what's up میں بھی وہ نہیں ہو جاتا, بٹ یہ ساری لینگویج چل رہی ہے. اب آپ نے بچوں کی رائٹنگ پاور دیکھی ہے, what they are using, رومن میں اردو لکھ رہے ہیں, لینگویج کہیں ڈیلیڈ اسپیچ کے ساتھ بچے آ رہے ہیں, کیونکہ وہ ایکچوئل لوگوں سے انٹریکٹ نہیں کر رہے. ان کے گھر میں پیرنٹس یا بڑے بہن بھائی ان سے بات کر کے نہیں سکھا رہے, رائٹ. یہ کہ یہ نوالا اڑتا ہوا آ رہا ہے, نو بڈی از ٹیکنگ دیٹ ٹائم, کیونکہ سامنے آپ نے ویڈیو لگا رکھی ہے اور آپ کا بچہ لاسٹ ہے اور آپ اس کے منہ میں ٹھوس رہے ہیں نوالے, اور آپ کے بچے کو شاید پتا بھی نہیں کہ اس کھانے کا ذائقہ کیا ہے. سینسیشنز ہے نا, کھانے کا ذائقہ ایک سینسیشن ہے. آپ ایک اور چیز فیڈ کر رہے ہیں ویژولی اینڈ آڈیٹری مینز میں, اس کی طاقت اتنی زیادہ اس نے بچے کو انگیج کیا ہوا ہے, وہ ٹیسٹ نہیں ڈیولپ کر رہا. دیکھیے کیا یونیفائڈ ہو رہا ہے. پہلے آپ یہاں پہ ساگ کھاتی تھیں, ٹھیک ہے, اور ٹھنڈے علاقے میں جا کے آپ کوئی پائے یا سم تھنگ ہاٹ میٹی وہ کھاتی تھیں, ٹیسٹ ڈفرینٹ تھا. تو میں آپ کے ٹیسٹ بڈس کو ختم کر رہی ہوں کہ وہ ریکگنائز کر سکے کہ یہ گندلوں کا ساگ ہے, یہ وہ والا ہے, یہ گرم علاقے کی چیز ہے, ختم کر رہی ہوں میں. سو میں سب آپ کو یہ فیڈ کر 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 کے آپ اس کے بعد وہ ٹیسٹ, وہ کانٹینٹ, وہ لینگویج کہ یہ اچھی ہے یا بری آپ ریکگنائز ہی نہیں کر پائیں گے, آپ یہ تمیز ہی نہیں کر پائیں گے. آپ بچوں کو کہیں گے اور وہ کہیں گے میں نے کیا ایسے کہہ دیا, واٹ ہیو آئی سیڈ ٹو یو, میں نے تو یہی کہا ہے, میں نے کیا کہا ہے. اور آپ کہیں گے آپ کی باڈی لینگویج چیک کریں. آپ بچوں کی باڈی لینگویج چیک کیجئے, واٹ ہیو آئی ڈن. سو دس از واٹ از ہیپننگ. یہ سلو پوائزن ہے لیکن بہت ہی زیادہ پاورفل ہے. کائنڈلی سمجھیے یہ فلٹریشن جو ہے آپ کے گھر میں ہونی چاہیے. اور سب سے پہلے پیرنٹس پوچھتے ہیں جی ہم کیسے کریں, اس کا کیا طریقہ ہے, لے لیجئے, دیٹس اٹ. وہ ہے ہی نہیں, پھر کہتے نہیں یہ پاسبل نہیں ہے, وہ ڈاکٹر نہیں ہے. صاحب آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ ہم لوگ کتنے منافق ہیں. ہم اپنے بچوں کو تو چاہتے ہیں وہ کتابیں پڑھیں, ہم اپنے بچوں کو تو چاہتے ہیں کہ وہ بہت بڑے ساکر پلیئر بنیں. ہم سارا دن خود کیا کرتے ہیں. عثمان بھائی کیا کہیں گے آپ, جب ایک بچہ اپنے والدین کو 4 گھنٹے فون پر دیکھتا ہے تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ ابا آپ خود تو فون استعمال کر رہے ہیں. یہ وہی بات ہے, ابا آپ خود تو جھوٹ بولتے ہیں, مجھے کہتے ہیں جھوٹ نہ بولو بیٹا کیونکہ دوزخ میں جاؤ گے. تو ہم ہے نا, تو ہم سبھی مجرم ہیں. ہم نے یہ کلچر, کیونکہ ہمارے تو سامنے اینٹ والے فون سے کہانی شروع ہوئی تھی اسمارٹ فون تک, یہ تو ہم نے ٹرانزیشن دیکھی ہے, اور سب سے پہلا شکار تو ہم ہوئے اس ایڈکشن کا. اپنے بچوں کو کیسے بچائیں؟ اچھا میں اس کو بہت ہی سادہ الفاظ میں اس بات کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں. کہتے ہیں نا بچے بڑوں سے اثر لیتے ہیں, اور بیک ان 10 to 15 ایئرس پہلے شاید پی ٹی وی پی ایک ایڈ چلتا تھا, گھر کے اندر وہ ایک باپ سگریٹ پیتا تھا تو پینسل پڑی ہوتی تھی, وہ بچہ بعد میں پینسل اٹھاتا تھا اور وہ دیکھتا تھا, تو اس پہ باقاعدہ کہ وہ اتنا خوبصورت ایک ایڈ تھا اور اتنی خوبصورت وہ میسج تھی کہ بچے بڑوں سے اثر لیتے ہیں, اور وہ اس طریقے کے ساتھ لیتے ہیں. وہ انہوں نے ویژولی بھی اور کانٹینٹ کے ساتھ ریٹن بھی دکھا دیا تھا اور ہمیں سمجھ آ گئی. اب پرابلم کیا ہے ہمارے یہاں, جب بھی گیسٹ, اب دیکھیں آپ, ہم دوست اکٹھے ہوتے ہیں, ہمارے دوست آتے ہیں مطلب باہر سے آتے ہیں, کراچی سے, لاہور سے آتے ہیں, ہم لوگ ڈنر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کر کیا رہے ہیں ہم لوگ, بات نہیں کر رہے, انٹریکٹ نہیں کر رہے, ہم اپنے اپنے فون دیکھ رہے ہیں. اچھا پھر کچھ دیر بعد خیال آتا ہے تو پھر ہم کوئی بات کر لیتے ہیں, اچھا اور سب ٹھیک ہے, پھر ہم فون پہ شروع ہو جاتے ہیں. گھر پہ گیسٹ آتے ہیں,
پہلے تو ہم لوگ مین چونکہ ہمارا ایک کلچر ہوتا ہے مین تھوڑا ڈرائنگ روم میں یا وہ مین تھوڑا اپنا الگ کچن یا باقی جگہوں پہ گپ شپ کر رہی ہوتی ہیں, ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی جو گھر کے اندر ہمارے بچے ہیں وہ ظاہر ہے یہ ساری چیزیں نوٹ کر رہے ہوتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں. جیسا کہ قرآن پاک میں کہا گیا کہ بچہ تو پیٹ میں بھی جو ہے تو وہ ساری چیزیں سنتا ہے, دیکھتا ہے اور وہ اس طرح سے اثر لیتا ہے اس کا. تو یہ سارے اثر انداز تو ہم پہلے تو ہم اس کو خود ہی اس طریقے کے ساتھ ٹریننگ کرتے ہیں. پھر جب وہ سچویشن ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ اب ہم ان کو روکیں کیسے, اب آف کورس جیسے ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ آپ ان سے لے لیں. ڈاکٹر صاحبہ یہ کہنا تو بہت آسان ہو جاتا ہے بسا اوقات کہ ہم ان سے لے لیں, لیکن آپ نہیں دیکھتے کہ بچے ماں باپ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں نہیں اور بالکل کہ یہ آپ کیسے, ابھی میں اسکول سے آیا ہوں, اب میرا ٹائم نہیں ہے, کیا مجھے تھوڑا سا فریڈم نہیں ہے کہ میں اپنی کوئی ایکٹیویٹی کر سکوں, میں تھوڑا سا فون دیکھوں. اچھا پھر آپ خود تھوڑا سا ریئلائز کرتے ہیں ہاں یہ بھی ٹھیک کہہ رہا ہے, چلو تھوڑی دیر کے لیے, تو وہی تھوڑی دیر جو ہم اس کو دیتے ہیں نا کہ اچھا آدھا گھنٹہ دیکھ لو. اچھا پھر اب پرابلم کیا ہے ہمارے یہاں, جیسے سر نے کہا اتنے زیادہ گیجٹس آ چکے ہیں, اتنے زیادہ ٹولز ہیں, اتنی زیادہ مشینز ہیں, فون ہے. اچھا بچے کو پھر وہ اس کے ساتھ ٹیبلٹ بھی چاہیے, اچھا ٹیب دے دیا تو بچہ کہے گا نہیں میری ریکوائرمنٹ اب لیپ ٹاپ کی بھی ہے, اچھا لیپ ٹاپ آپ دے دیتے ہیں. تو آپ کس مشین سے بچے کو, کس ٹول سے بچے کو بچائیں گے؟ اب تو عثمان بھائی پریشر بھی ہے. دوسری بات یہ کہ جب کووڈ آیا, میں خود بتاتی ہوں, میں نے اپنے بچے پر سختی سے پابندی لگائی تھی, یو ناٹ گوئنگ ٹو یوز دی آئی پیڈ, اور پھر کووڈ آیا اور سارا اسکول اور سارا کریکولم واز آل, تو وی ور آل بیک ٹو اسکوائر ون. بات یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کا دور ہے, آپ اس کو نل اینڈ وائڈ نہیں کر سکتے, آپ اس کو بین نہیں کر سکتے, آپ اس کو ریگولیٹ تو کر سکتے ہیں. خرم بھائی کے پاس تو ہم چلے جائیں گے, پی ٹی اے کی تو ذمہ داری ہے, لا کی بھی ذمہ داری ہے, والدین آپ جاگ جائیے, آپ کی بھی ذمہ داری ہے, کیونکہ جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ ڈیمیج اتنا ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ irreversible ہو جاتا ہے. آپ اپنے بچوں کو ٹھیک نہیں کر اگر ڈیمیج بہت زیادہ بڑھ گیا. جاتے جاتے ایک بات خرم بھائی میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی اس پر بات کریں, اٹس اوکے ناٹ ٹو ہیو این اوپینین. ہر بات پہ آپ کی اوپینین کا ہونا لازمی نہیں ہے, اور اس اوپینین کا اظہار سوشل میڈیا میں تھرو فیک نیوز اور بیڈ کانٹینٹ بھی کرنا لازمی نہیں ہے. ذرا ہمارے لوگوں کو یہ بتا دیجئے کہ ٹھیک ہے آپ کی رائے امپورٹنٹ ہے, مگر اتنی بھی نہیں دیٹ یو آر ربنگ اٹ ان دا فیس, اور آپ سوشل میڈیا پہ اپنی کڑوی اوپینینز کے ذریعے نفرت پھیلا رہے ہیں. کیا کہیں گے خرم بھائی؟ جی بالکل, آپ کی باتیں ساری درست ہیں. دیکھیں مطلب ہے کہ آپ کو ریسٹرینٹ شو کرنی چاہیے. جی آپ کو جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ کچھ بھی ایسا بیہیویئر ڈسپلے کرتے ہوئے ایک بار سوچنا ضرور چاہیے, اور وہ جو ہم نے سب نے بات کی ہے میرا خیال ہے اس میں اٹس اے لانگ وے ٹو گو. اتھارٹیرین آپ بچوں کے ساتھ نیچرلی آج کے زمانے میں نہیں ہو سکتے, ٹیکنالوجی کو بھی اوائڈ نہیں کر سکتے. تو گریجولی میرا خیال ہے جس اسٹیج پہ آپ کے بچے یا آپ کی فیملی یا آپ کا معاشرہ ہے, آپ کو وہیں سے سٹارٹ کرنا پڑے گا. تو ایک تو اسکولوں میں, اور میں اس لیے بتانا چاہوں گا کہ ہم خود بھی اپنا پلیٹ فارمز کو بھی انکریج کر رہے ہیں, اپنے طور پہ بھی ہم کچھ ایسی چیزیں ڈیولپ کر رہے ہیں, بکلیٹس بنا رہے ہیں جس میں لوگوں کو, پیرنٹس کو, بچوں کو یہ آگاہی دی جائے کہ وہ کس طریقے سے بیڈ کانٹینٹ سے بچ سکتے ہیں اور کس طرح سے اس طرح کی ایڈکشنز کو کم سے کم کر سکتے ہیں, اور پیرنٹل کنٹرولز کو کس طرح سے اپلائی کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے ہم سب کو مل کے اس کو کوشش کرنی چاہیے اپنے اپنے لیول پہ, انڈیویجولز اچھے پروڈیوس کرنے کی, ایز پیرنٹس بھی کوشش کرنی چاہیے, وہ پھر آگے جا کے معاشرے میں اچھی چیزیں ظاہر ہے اسی طرح سے ہوں گی. اور پھر جو اداروں کا رول ہے ریگولیٹر کا, جیسے آپ نے بتایا, وہ تو ہم ادا کر رہے ہیں, اور اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں, اور اس کو آئندہ بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. والدین, بات صرف اتنی ہے کہ اندر یہ حصہ ہوتا ہے کہ بیٹا صحیح اور غلط میں تفریق کرنی ضروری ہے. غلط ہے, چاہے پوری دنیا کرے, چاہے ٹرینڈنگ پہ ہی کیوں نہ ہو. جھوٹی خبر ہے, چاہے وہ ٹرینڈ ہی کیوں نہ کر رہی ہو. اچھی بات بھلے 2 لوگ سنیں, اچھی بات بھلے 2 لوگ دیکھیں, وہ بات ہمیشہ اچھی رہے گی. اب وقت ہوا ہے اسٹوری آف دا ویک کا, اور اس سیگمنٹ پہ آج ہم آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں ابرار حسن بھائی سے, جنہوں نے کوئی تقریباً 50 دن ٹریول کیا آن ہز موٹر بائک, اور وہ پہنچے مکہ. آئیے دیکھتے ہیں. پاکستانی ٹریول ولاگر ابرار حسن عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے موٹر سائیکل پر سعودی عرب پہنچ گئے. صوبہ پنجاب سے تعلق رکھنے والے ٹریول ولاگر ابرار حسن 80 سے زائد ممالک کا سفر کر چکے ہیں. ان میں سے کم از کم 12 ممالک کا سفر انہوں نے اپنی موٹر سائیکل پر کیا. حال ہی میں انہوں نے اپنے تازہ ترین ایڈونچر کے لیے موٹر سائیکل پر سعودی عرب کا سفر کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ عمرے کی سعادت کے اپنے سب سے بڑے خواب کو پورا کر سکے. ابرار حسن کا کہنا تھا کہ موٹر بائک پر سعودی عرب کا سفر کرنا اور عمرے کی ادائیگی ہمیشہ سے میرا خواب تھا.
اور یہ اس سال پورا ہوا۔ شاید کچھ احساسات ہیں جو آپ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے، لہٰذا میرے لیے یہ سب کچھ غیر حقیقی رہا۔ ابرار حسن نے رواں سال 9 فروری کو اپنے آبائی شہر ننکانہ صاحب سے مقدس شہر مدینہ منورہ کے لیے اس مہم کا آغاز کیا اور 27 مارچ کو مدینہ منورہ پہنچنے کے ساتھ ہی موٹر سائیکل پر 50 دن کا سفر مکمل ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ متعدد سرحدوں کو عبور کرنا اور راستے میں سے بہت سے لوگوں سے ملنا ایک حیرت انگیز تجربہ رہا۔ جو محبت مل رہی ہے وہ ناقابل یقین ہے۔ پیشے کے لحاظ سے ابرار حسن ایک میکینیکل انجینئر ہیں اور ایک جرمن کمپنی سے وابستہ ہیں۔ ابرار حسن نے سعودی عرب کے عوام کے پرتپاک استقبال اور انہیں ملنے والی محبت پر شکریہ ادا کیا۔ جی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی لائف سٹوری کو فیچر کریں اپنے سیگمنٹ سٹوری آف دا ویک میں، آپ ہمیں ای میل کیجیے samaj@ptv.com.pk پر۔ جاتے جاتے سارے والدین سے میں یہ درخواست کروں گی، پلیز ٹیک یور رسپانسبلٹی۔ آپ کے بچے آپ کی ذمہ داری ہیں۔ آپ کے بچے کتنا وقت لگا رہے ہیں سوشل میڈیا پر، اپنے فون پر، جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے بھی کہا 2 گھنٹے میکس۔ اس سے زیادہ اگر آپ کا بچہ یا آپ خود کریو کر رہے ہیں، اٹ مینس آپ کو سوشل میڈیا کی ایڈکشن ہے۔ کتنے نمبر آف لائکس، شیئرز ہیں، دیٹ ڈز ناٹ ڈیفائن یور سکسیس۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، ہم یہاں کچھ عرصے کے لیے ہیں، ہم سب کو اس دنیا سے جانا ہے۔ آپ جو بات کہہ رہے ہیں، جو بات ری ٹویٹ کر رہے ہیں، ری شیئر کر رہے ہیں، وہ آپ کے جانے کے بعد بھی رہے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ اچھے الفاظ میں آپ کو یاد رکھیں، شیئر میننگ فل کانٹینٹ، کریٹ گڈ کانٹینٹ۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔